बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफुल मुरसलीन व ख़ातमुन नबिय्यीन व रहमतल लिल आलमीन सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। बच्चों, अदब व एहतराम के मुतालिक हमारा सेशन चल रहे हैं और पिछले सेशन 5 हमने असातिज़ा के बारे में और एक इंट्रोडक्शन पेरेंट्स के बारे में किया था। आज कहानी भी पेरेंट्स के एहतराम के बारे में थी, वालिदैन के एहतराम, वालिदैन की रिस्पेक्ट कैसे करनी है, वालिदैन की रिस्पेक्ट क्यों ज़रूरी है, इसके ऊपर कुछ बातें होंगी, कुछ कहानियाँ हम आपको बताएंगे। 18 दिसंबर है आज, जमादिल अव्वल की 23 तारीख, और हमेशा की तरह इतवार का दिन 77th सेशन चल रहा है। इससे पहले कि हम शुरू करें बच्चों, आपकी तवज्जो एक छोटी सी चीज़ की तरफ कि यहाँ पे हम कोट कर रहे हैं आरिफ बिल्लाह हज़रत डॉक्टर अब्दुल हई रहमाउल्लाह का एक कॉल के दीन जो है ये ज़ाविया नज़र की तब्दीली का नाम है। यानी कि हम थोड़ा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर लें, थोड़ा सा अपना जो है वो व्यूइंग एंगल चेंज कर लें, तो रोज़मर्रा के जो भी काम है वो तो वही रहते हैं, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन दीन के तमाम से जो है वो उसका एक एंगल बदल जाता है, और इसके नतीजे में जो सारे काम जो पहले दुनिया के होते हैं वो इबादत और जुज़्व दीन बन जाते हैं। सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु से किसी ने एक दफ़ा पूछा कि आप दिन में कितना वक्त इबादत करते हैं, तो फरमाया कि 24 घंटे, यानी कि पूरा दिन रात। तो वो शख्स बड़ा हैरान हुआ, तो उसने पूछा कि ये कैसे मुमकिन है, तो फरमाया कि हमारे तो तमाम काम जो हैं वो चूँकि दीन के मुताबिक होते हैं, उठना बैठना, तो इस वजह से ये 24 घंटे हमारे दीन के मुताबिक गुजरते हैं। इस्लाम एक मजहब ही नहीं बल्कि पूरा जो है वो ज़िंदगी गुजारने का एक तरीका है। साउथ अफ्रीका से आए हुए एक मेहमान ने हमसे पूछा कि आप लोगों का काम जो है, ऑफिस के काम और आपके घर के काम जो हैं, ये क्या आपकी मजहबी जो भी आपकी इबादत हैं उसमें खलल नहीं डालते? तो उनको भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का ये कॉल एक सिंपल वे में और बगैर कोटिंग द नेम हमने बताया कि हमारा दीन ऐसा है जो कि हमारे लिए आसान कर दिया गया है कि हमारी 24 घंटे की ज़िंदगी जो है वो अगर हम सुन्नत पे गुजारें, दीन के तरीक़ों पे गुजारें, तो हम लोग जो है वो इबादत में ही होते हैं, और बाकी नमाज, ज़िक्र वगैरह जो है इसके लिए टाइम निकाला जा सकता है, जो कि कोई मसला नहीं है। बात चली है ज़िक्र की बच्चों, तो अल्लाह करीम की रहमत हासिल करने का जो एहतमाम है, जिसमें हम अल्लाह करीम की रहमत हासिल करते हैं, उसमें उस सिलसिले में आज हम आपसे शेयर करते हैं कि बच्चों, जो हम सोचते हैं वो हमारे अल्फाज बन जाते हैं, और जो कुछ हम बोलते रहते हैं वो हमारे आमाल बन जाते हैं, और जो आमाल होती हैं वो आदात बन जाती हैं। तो अगर हमारी फ़िक्र और हमारी सोच अल्लाह करीम की रहमत हासिल करने के लिए होगी, जिसमें अज़कार हैं, तस्बीहात हैं, दुआएं हैं बहुत ज़्यादा, चलते फिरते उठते बैठते, तो हमारे उन अफ़ाल का, उन मसरूफ़ियात का अमल जो है हमारे जहन पे होगा, असर हमारे जहन पे होगा, हमारे अमाल पे उसका असर होगा। तो इससे क्या होगा कि हमारा जहन जो है उसमें भी मुस्बत सोच रहेगी और अमाल भी खूबसूरत होते चले जाएंगे। उसी साउथ अफ्रीकन ने हमसे एक और क्वेश्चन किया कि मैं ये देखता हूँ कि आप लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा इबादत और बहुत ज़्यादा जो है वो अपने रिलीजन को फ़ौक़ियत देते हैं, तो आप लोगों को टेंशन क्यों नहीं होती? तो सवाल के अंदर ही जवाब था, तो उसका जवाब यही था क्योंकि हमें मालूम है कि हमारे पीछे एक बहुत बड़ा पावर हाउस होता है, जो कि अल्लाह करीम की ज़ात है। तो इंसान अगर अपने 24 घंटे की ज़िंदगी में मुसलसल अल्लाह की तरफ मुतवज्जह है, तो फिर टेंशन और डिप्रेशन क्यों होगी? ना सिर्फ ये है कि वो चीज़ें मैनेज कर पाएगा, बल्कि उनके ऊपर उसका चलना, काम करना आसान हो जाएगा। तो बच्चों, अगर ज़िक्र व तस्बीहात में वक़्त गुज़ारेंगे, तो अल्लाह करीम की रज़ा हासिल करने के ख़यालात पैदा होंगे, यानी कि अताअत की तरफ ज़हन जाएगा, और दिल के अंदर जो नूर है वो गुनाहों से रोकेगा इंशाअल्लाह। कुछ बच्चे पूछते हैं ना कि गुनाहों से कैसे रोकें? तो अगर ज़्यादा वक़्त अल्लाह के ज़िक्र व तस्बीहात में गुज़रेंगे तो दिल का नूर खुद ब खुद ही उसको रोक देगा। और बच्चों, अगर ऐसा नहीं करेंगे, गफ़लत करेंगे, तो दुनिया और नफ्स की बातें होंगी, यानी कि जो हमारा दिल चाहेगा, जो हमारा ज़हन चाहेगा, बस वही बातें हमारे दिल के अंदर होंगी, जिससे आखिरत की गफ़लत भी पैदा होगी, गुनाहों के ख़िलाफ़ हमारा दिफ़ा कमज़ोर हो जाएगा, यानी कि हम लोग गुनाहों का मुकाबला ही नहीं कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी वजह से जो हमारे डे टू डे के काम हैं वो भी इंटरप्ट होना शुरू हो जाएंगे, उनमें भी खलल आना शुरू हो जाएगा, और फिर इंसान जो है वो पीछे से पीछे होता चला जाता है। तो कोशिश कीजिए ज़िक्र व तस्बीहात जो कि बताए गए हैं आपको, उनके ऊपर अमल करते रहें, क्योंकि ये अल्लाह करीम की ना सिर्फ रहमत हासिल करने का तरीका है, बल्कि अल्लाह को याद करने का तरीका है। और जब हम अल्लाह को याद करते हैं, शुक्र अदा करते हैं, तो अल्लाह हमें याद करते हैं, और शुक्र अदा करने की वजह से हमारी नेमतों में इजाफ़ा हो जाता है।
اس سلسلے میں ایک ہم نے آپ کو دعا بتائی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آج اس کا جو ہے ہم تھوڑا سا ریویژن کروا دیں۔ یہ دعا آپ کو بتائی گئی تھی کہ چلتے پھرتے مانگ لیا کیجئے، نمازوں کے بعد مانگ لیا کیجئے، تشہد یعنی اتحیات میں مانگ لیا کیجئے، تو اللہ کریم جو ہے وہ نہ صرف دنیا بلکہ آخرت کی تمام چیزیں ہمارے لیے خوبصورت فرما دیتے ہیں، اور چیزوں کا حصول چلنا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے۔ پروگرام چل رہا ہے بچوں ریسپیکٹنگ ادر پیرنٹس کے سلسلے میں۔ ہم نے پچھلی پروگرام میں تھوڑا سا انٹروڈکشن دیا تھا کہ والدین کی قدر کریں، یہ بہت بڑی نعمت ہیں جو کہ ہمیں مشکلات سے بچاتے ہیں، اچھی زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھاتے ہیں۔ اسی کے اوپر آج کچھ حکایتیں ہوں گی، کچھ باتیں ہوں گی۔ تو پہلی بات ہے بچوں یہ کہ والدین سے محبت ضرور کریں، کیونکہ ہم سے زیادہ ہمارے والدین وہ اللہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ تو ہمارا پہلا تو پوائنٹ آف ویو یہ ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے والدین ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ سے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تو ہم ان سے محبت کریں۔ تو سٹارٹ تو یہاں سے ہو جاتا ہے کہ والدین کے ساتھ ہمیں محبت ہونی چاہیے۔ اور بچوں عربی میں ایک مقولہ ہے کہ وَعْلَمْ أَنَّ بِرَّ وَالِدَيْنِ مِنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ، کہ سب سے بہترین عمل جو ہے وہ والدین کے ساتھ جو ہے بہترین عمل ہے، اور اس کو ڈرائیو کیا گیا، اس کو لیا گیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے، جس میں ایک شخص نے ان سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ سب سے جو ہے افضل کام کیا ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد سے بھی افضل جو ہے وہ والدین کی خدمت بتایا تھا۔ تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ حتیٰ النبی صلی اللہ علیہ وسلم جعلہ افضل من الجہاد فی سبیل اللہ، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی جو رسپیکٹ ہے، والدین کی جو خدمت ہے، وہ جہاد سے بھی زیادہ افضل قرار دیا تھا۔ اور اس میں قرآن پاک کی بے حد جو ہے کافی ساری ہمیں آیات مل جاتی ہیں جن میں والدین سے احترام اور محبت کا تقاضا کیا گیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہیں جن میں والدین کے بارے میں بتایا گیا۔ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی اپنی والدہ سے محبت، اپنے والدین سے محبت، جبکہ انہوں نے اپنے والد کو تو بالکل نہیں دیکھا تھا، ان کی پیدائش جو کہ ہم واقعات ابھی سن رہے ہیں اس سے پہلے ہی وہ ان کے والد انتقال فرما گئے تھے، اور والدہ بھی جو ہے کم عمری میں گزر گئی تھی، لیکن ایک مرتبہ جب آپ وہاں سے گزرے تو کافی زیادہ روئے تھے اپنی والدہ کی قبر پہ۔ اور اسی طرح ایک مرتبہ فرمایا کہ اگر میں نماز کے لیے کھڑا ہوں اور میری والدہ مجھے پکارے تو میں نماز چھوڑ کے والدہ کو لبیک کہوں، جواب دوں والدہ کو۔ تو والدین کا احترام ہمارے مذہب میں بہت زیادہ ہے۔ ہم آپ کو کہانی سناتے ہیں ایک افریقن بچے کی، جو کہ حکیم اختر شاہ صاحب نے اپنے واقعات میں لکھا ہے کہ حج کے دوران انہوں نے دیکھا کہ ایک نیگرو بچہ، ایک حبشی بچہ جو ہے وہ کھو گیا اور وہ رو رہا تھا بری طرح سے، اور اس کے ارد گرد جو دوسری خواتین تھی دوسرے ممالک کی، پاکستان، مصر، بہت سارے ممالک کی، وہ کوشش کر رہی تھی اس کو دلاسا دلا رہی تھی، اس کے ساتھ محبت کر رہی تھی، لیکن بچہ تھا کہ روئی چلا جا رہا تھا۔ اچانک مجمع میں سے ایک لمبے قد کی ایک کالی سی عورت جو کہ حبشہ کی عورت تھی وہ آئی، مجمع کو چیرتی ہوئی۔ بچے نے اس کو دیکھا اور اپنی ماں کے قدموں سے لپٹ گیا۔ تو یہاں پہ وہ فرماتے ہیں کہ باقی خواتین جو ہیں وہ بھی پیار کر رہی تھی، لیکن بچے کا انس اور محبت چونکہ والدہ کے ساتھ تھا، اپنی ماں کے ساتھ تھا، تو اس کو اپنی ماں کے علاوہ کہیں قرار ہی نہیں آیا۔ تو بچوں والدین جب ہمارا والدین کے ساتھ یہ جو تعلق ہے، یہ جو ریلیشن ہے، یہ الٹیمیٹلی ہمیں پھر اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے میں مدد دیتا ہے، کیونکہ یہ وہ عکس ہوتا ہے جس کو ہم دیکھ کے معلوم کرتے ہیں۔ وہ لوگ جن کی حرمین شریفین میں حاضری ہوتی ہے، وہ اکثر ان سے سنا ہے کہ جب ہم حرم میں جاتے ہیں، مکہ مکرمہ جب جاتے ہیں یا مدینہ منورہ کے حرم میں جاتے ہیں، تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ماں کی گود میں آ گئے۔ یہ وہ ریلیشن ہے جو کہ ہمیں ایک آگہی دیتا ہے کہ ہاں یہ بھی کوئی ایک چیز ہے، اور جب اس آگہی بڑھتی ہے اور یہ محبت بڑھتی ہے تو اللہ کریم سے جو ہے وہ محبت بڑھتی ہے، اور اللہ کو پہچاننے میں آسانی ملتی ہے۔ یہ تعلق جو ہے والدین کے ساتھ، یہ ہمیں اللہ کے ساتھ تعلق بنانے میں بھی آسانی دیتا ہے۔ ابھی بچوں آپ نے دیکھا ہوگا کچھ دن پہلے جب موروکن ٹیم متواتر جیت رہی تھی، اور اس میں بہت ساری چیزوں میں یہ بھی دیکھا گیا کہ ان کے اپنے والدین کے ساتھ جو ہے وہ محبت اور چیزیں جو ہے وہ بار بار سامنے آ رہی تھی۔ تو اس کے اوپر ایک جرمن کمنٹیٹر نے لکھا کہ موراکن کے یہ وہ سین، یہ وہ مناظر جس میں وہ اپنے والدین کے ساتھ جو ہے وہ لپٹ رہے ہیں، ان کو پیار کر رہے ہیں، یہ ایک عجیب سی چیز ہے، یہ ہمارے ہاں نہیں ہے۔ ہماری سوسائٹیز کے اندر یہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ ہم اپنے والدین کو انتظار کرتا ہوا چھوڑ دیتے ہیں، اور ہماری توجہ جو ہے وہ دوسرے امور کی طرف ہے، ایسی چیزوں کی طرف ہے جن کو عام طور پہ جو ہے وہ کہنا بھی ہمیں پسند نہیں ہے ہمارے معاشرے کے اندر بچوں خصوصی طور پہ۔ تو ان معاشروں میں جو ہے وہ توجہ وہاں پہ چلی گئی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ جو ہے نہ صرف یہ ہے کہ موروکن کو ہم نے یہ سکھایا
کہ فٹ بال کیسے کھیلتے ہیں وہ آگے بھی بڑھ رہے ہیں، لیکن ہمیں وہ یہ سکھا رہے ہیں کہ یہ فیملی ویلیوز کیا ہیں اور والدین کے ساتھ کس قدر ادب و احترام کرنا چاہیے۔ اب یقین جانیے کہ یہ تھے تو میچز، لیکن ان کے اندر جو اسلامی ویلیوز کھل کے سامنے آئی اور دنیا کو بتایا گیا، تو دنیا نے مانا کہ واقعتاً جو ہے اسلام کی ویلیوز جو ہیں، اقدار جو ہیں، وہ بہت شاندار ہیں، خصوصاً والدین سے محبت کی۔ اسی طرح سے ایک صاحب نے ہمیں بتایا کہ ان کے کسی دوست کے والد صاحب بہت بیمار تھے، ہاسپٹلائز تھے، بول بھی نہیں سکتے تھے، فالج تھا ان کو۔ تو وہ جو ہے پہلے تو کام انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے نوکری چھوڑی اور اپنے والد کے پاس چلے گئے، اور پھر اپنے والد کے ساتھ یوں لاڈ کیا کرتے تھے جیسے والدین بچپن میں جو ہے بچوں کے ساتھ لاڈ کرتے ہیں، اور وہ بالکل جو ہے اپنے والد کو نہ صرف خدمت بھی کرتے تھے بلکہ ان کو اس طرح سے ٹریٹ کرتے تھے جیسے بڑے چھوٹے بچوں کو ٹریٹ کرتے ہیں۔ پھر ان کے والد کا انتقال بھی ہو گیا اسی کے اندر، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ مکمل اس بات کی تفسیر بنے ہوئے تھے، اس بات کی مکمل پکچر بنے ہوئے تھے جو کہ قرآن پاک میں آتا ہے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ اللہ یہ دعا جو تھی کہ اللہ ان کے اوپر رحم فرما، اور پھر اس کا جو پہلا حصہ تھا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنْ رَحْمَتِي، کہ وہ پوری رحمت کے ساتھ اپنے آپ کو جھکائے ہوئے تھے اپنے والد کے سامنے، ان کی خدمت میں، ان کی تیمارداری میں، ایسے ہی جیسے جب بچے پیدا ہوتے ہیں بستر گند کر دیتے ہیں، راتوں کو سونے نہیں دیتے، اور والدین جو ہیں ان کا بہت زیادہ اکرام اور خیال کر رہے ہوتے ہیں، کھلا پلا رہے ہوتے ہیں، اور بچے اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ مکھی تک خود سے نہیں ہٹا سکتے، ایسا ہی وہ ریورس میں اپنے والد کے ساتھ کر رہے تھے۔ اور یہ تو بیمار تھے اور آخری سٹیج پہ تھے زندگی کے اندر، والدین کا تحفہ اگر مل جائے تو اس کو خوب جو ہے، نہ صرف یہ ہے کہ بچے جو ہیں ان کا احترام کریں، بلکہ ہم والدین کی خدمت کریں، ان کو خوش رکھیں، اور جتنا خوش رکھیں گے اتنی ہی برکات ہماری زندگی کے اندر انشاءاللہ العزیز آئیں گی۔ تو بچوں، اب تک کی جو ہم نے بات کی، اس میں لرننگ پوائنٹس کی بات کر لیتے ہیں۔ کیا سیکھا ہم نے؟ کہ جو پیرنٹس ہوتے ہیں یہ فرسٹ بھی ہوتے ہیں اور فارموسٹ بھی ہوتے ہیں، پہلا بھی ہوتے ہیں، اور ان جیسا کوئی تحفہ اللہ کی طرف سے ہو نہیں سکتا۔ پہلی چیز ہی دنیا میں آتے ہی جو ہمیں تحفہ مل جاتا ہے وہ ہمارے والدین ہیں، اور پھر یہی وہ سورس ہیں جو ہمیں اللہ سکھاتے ہیں۔ اکثر مائیں جو ہیں وہ بچوں کو لوری دیتی ہیں تو لا الہ الا اللہ پڑھتی رہتی ہیں، اور اکثر مائیں جو ہیں وہ بچوں کے پیدا ہونے سے پہلے جو قرآن پاک کی تلاوت اور وہ چیزیں کرتی رہتی ہیں، اس کا بھی اثر بچوں کے اوپر ہوتا ہے، اور پھر وہ جب بچے پیدا ہو جاتے ہیں تو وہ گھروں میں دیکھتے ہیں ماحول عبادت کا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دیکھتے ہیں کہ ایک والدین کی محبت ہے، تو وہ کریٹر ہمارے جو ہیں، خالق ہیں، ان کے ساتھ کیسی محبت ہوگی، تو محبت سکھانے کا سورس ہیں والدین۔ اور پھر جو ہے پیرنٹس کی لو، ہمیں پیرنٹس کی محبت جو ہے وہ اللہ کی محبت کے ساتھ ایک تعلق بنا دیتی ہے، اور والدین ہمیں پروٹیکٹ کرتے ہیں، اور ہم جس لیول پہ بھی آ جائیں یہاں تک لانے والے والدین ہی ہوتے ہیں، ہمیں پال پوس کے بڑا کرتے ہیں، ہماری حفاظت کرتے ہیں مختلف چیزوں سے تاکہ ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچے، اور پھر ہم جس اسٹیج پہ بھی آ جائیں ہم یہاں پہ پہنچ جاتے ہیں۔ پھر آج ہم نے یہ بھی سیکھا بچوں کہ اسلام کی جو ویلیوز ہیں والدین کے احترام کی، یہ ان میچیبل ہیں، دنیا میں ان جیسی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تو اس بات پہ ہمیں فخر ہونا چاہیے، اور نہ صرف فخر ہونا چاہیے بلکہ اس بات کا ہمیں پروپیگیٹ کرنا چاہیے، یعنی دوسروں تک پہنچانا چاہیے، اور دوسرے لوگوں کو جب اس چیز کا پتہ چلے گا کہ ہمارے یہاں سوسائٹی ویلیوز کیا ہیں تو وہ یقیناً اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ انجوائے کریں گے۔ میرے ایک جرمن دوست نے مجھ سے ایک دفعہ پوچھا کہ تم لوگوں کی سوسائٹیز جو ہیں وہ میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ اس میں کچھ ایسی چیزیں جو کہ ہمارے پاس نہیں ہیں، کیسے ممکن ہے کہ ان چیزوں کو سیکھا جائے؟ تو میں نے اس سے کہا تھا کہ آپ یوں کریں کہ 1 مہینے کے لیے ہمارے گھر تشریف لائیں، ہمارے پاس رہیں، اور پھر یہاں پہ جو ہے آپ سیکھیں گے کہ ہم لوگ کس طرح سے رہتے ہیں اور کس طرح سے عمل ہوتا ہے۔ تو اللہ کرے کہ یہ ہمارے جو معاشرے میں ایک خوبصورت چیز ہے، یہ ہر دنیا کے کونے تک پہنچے، لوگوں کو پتہ چلے کہ کس قدر خوبصورت ہماری ویلیوز ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ سب تک پہنچ پائیں، اور جو ہے دنیا اس کو ریکگنائز کرے کہ ہماری فیملیز کی اقدار، ہمارے والدین سے محبت کو کتنی زیادہ ہے۔ تو بچوں، یہ تو تھے کچھ لرننگ پوائنٹ۔ اب بات کرتے ہیں کہ یہ چیزیں ہماری زندگی میں آئیں گی کیسے۔ تو ایک تو بچوں، پہلی بات یہ ہے کہ والدین کو انڈیوائیڈڈ اٹینشن دینی چاہیے، یعنی کہ جب والدین سے بات کر رہے ہوں تو اس وقت موبائل پہ نہ کھیلیں، اس وقت باقی چیزوں میں مشغول نہ ہوں، بلکہ توجہ جو ہے کان، آنکھ والدین کی طرف رکھیں، اپنا سینہ والدین کی طرف رکھیں، اور ان سے مکمل متوجہ ہو کے بات کریں، اور پھر جو ہے ان کے ساتھ رسپیکٹفل تحائف کا تبادلہ کریں، ان کو چھوٹے چھوٹے تحفے دیتے رہا کریں، اور جو جہاں تک ممکن ہو سکے پے بیک کرنے کی کوشش کریں، یعنی کہ اگر آپ عمر کے اس حصے میں آ گئے جہاں پہ آپ ان کا ہاتھ بٹا سکتے ہیں تو ضرور ہاتھ بٹائیے، ان کی جو ہے وہ کچن میں مدد کیجیے، گھر کے کاموں میں مدد کیجیے، اور جب آپ اس سے بھی بڑے ہو جائیں
کہ آپ ان کی مالی مدد کر سکیں اور ان کی جو ہے وہ اخلاقی مدد کر سکیں، اور جسمانی مدد یعنی کہ ان کو سپورٹ کر سکیں، کھلا پلا سکیں، تو وہ بھی ضرور کیجیے گا۔ محبت اور الفت کا اظہار ضرور کرتے رہا کیجیے۔ ابھی ہمیں نے کہانی میں پڑھا، گور بھائی بتا رہے تھے نا کہ بعض اوقات جو ہے ہم لوگ محبت کا اظہار نہیں کر پاتے، تو محبت کا اظہار کرنا چاہیے، سیکھنا چاہیے کہ محبت کا اظہار بھی والدین کے ساتھ کرنا ہے۔ اور پھر جو ہے جو بھی بات کریں تو پہلے سوچ لیں، مائنڈ فل ہوں کہ بات کر کیا رہے ہیں، کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ ان کو ٹھیس پہنچ جائے، ان کو برا محسوس ہو۔ اور پھر ان کا کوئی پوائنٹ آف ویو اگر وہ بتاتے ہیں تو بچوں اس کا رسپیکٹ کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس کچھ پروگرام ہوتے ہیں جس میں ہم بچوں کی تو نہیں بلکہ پروفیشنلز کی مینٹورشپ کرتے ہیں، تو اس مینٹورشپ میں ایک نوجوان ہمارے پاس کام کر رہے تھے، اور ہم بڑی حیرت اس بات پہ ہوتی تھی کہ وہ ہر بات کا شروع نو سے کرتے تھے، نو دس از ناٹ، نو دس از ناٹ ہیپننگ، اور نو دس از فائن۔ تو ہم لوگ بڑا ہنستے تھے کہ آپ کا ہر کام نو سے ہی کیوں شروع ہوتا ہے، یس سے کیوں نہیں شروع ہوتا۔ اور بعد میں انہوں نے سیکھا کہ ایون یہاں تک کہ آپ کسی کے پوائنٹ آف ویو سے اختلاف کر رہے ہیں تو نو کہنا اور اس سے شروع کرنا شاید تھوڑا برا ہوتا ہے۔ آپ پہلے اس کی بات کے لیے یس کر دیں اور اس کی بات کا جو ہے وہ بتائیں کہ ہاں آپ کا پوائنٹ آف ویو میں یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن ہم اس کو یوں بھی دیکھ سکتے ہیں، تو اس سے ایک احترام کا تعلق بھی آتا ہے اور دوسروں کے پوائنٹ آف ویو کو رسپیکٹ بھی ملتی ہے۔ والدین کو اپ ٹو ڈیٹ رکھا کریں بچوں، آپ کے ساتھ جو بھی معاملات ہو رہے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ انفیکٹ اسکول کے اندر آپ کے جو معاملات ہیں، دوستوں کے ساتھ جو معاملات ہیں، اور سب سے بڑی بات ہے، میں آپ کی بہت زیادہ توجہ یہاں پہ چاہوں گا، آپ کے سوشل میڈیا کے اوپر، انٹرنیٹ کے اوپر جو آپ کی مصروفیات ہے، اس کے بارے میں خوددارا والدین کو اپ ڈیٹ ضرور رکھا کیجیے۔ وہ آپ کے محسن ہیں، وہ آپ کے رہبر ہیں، آپ کو بہتر گائیڈ کر سکتے ہیں، بہتر بتا سکتے ہیں۔ نہیں تو یہ انٹرنیٹ ایک ایسا اوشن ہے، ایسی ڈارک پلیس ہے، ایک ایسا بھیانک جنگل ہے جس میں بچے جو ہیں وہ گم ہو سکتے ہیں۔ فزیکلی تو آپ اپنے گھروں میں رہیں گے، لیکن مینٹلی آپ وہاں پہ پہنچ جائیں گے جہاں پہ پھر چیزیں بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہیں۔ تو خدا کے لیے والدین کو اپ ڈیٹ رکھا کریں اپنے دوستوں کے بارے میں، اپنے میڈیا کے بارے میں، آپ لوگ کس طرح کی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ جو ہے وہ بہت طریقے سے آپ کو سنبھال بھی سکیں گے اور آپ کی حفاظت بھی کر سکیں گے۔ اور بچوں، والدین جب بوڑھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو ان کو انکریج کرنا ہوتا ہے کہ وہ کتنا آگے بڑھ سکتے ہیں چیزوں کے اندر۔ یہ نہیں کہنا چاہیے وہ ابھی تو آپ بوڑھے ہو گئے، ابھی جیسے ہم نے کہانی میں بھی سنا، تو اس میں بجائے یہ کہ والدین کو جھڑکا جائے یا والدین کو ڈسکریج کیا جائے کسی کام سے، ان کو انکریج کریں، ان کا حوصلہ بڑھائیں کہ نہیں ابھی بھی آپ یہ کر سکتے ہیں، آپ کے اندر جو ہے نا یہ کوالٹیز ہیں، آپ ان کوالٹیز کو دیکھ کے زندگی میں جو ہے اور زیادہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، سوسائٹی کو کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ کراچی میں ہم پڑھا کرتے تھے، وہاں پہ ایک دھورا جی سوسائٹی کے اندر رنگون والا ہال ہوتا تھا۔ رنگون والا ہال یہ وہ ہے جہاں پہ بہت، آپ کے پیرنٹس کو شاید یاد ہوگا، جب بہت پہلے پاکستان ٹیلی ویژن پہ نیلام گھر آتا تھا تو یہ وہاں پہ شروع ہوا تھا۔ تو وہاں پہ لائبریری ہوتی تھی جو 24 گھنٹے کھلی رہتی تھی، تو ہم پڑھنے جایا کرتے تھے وہاں پہ۔ تو وہاں پہ ایک دن میں پڑھ رہا تھا، بیٹھا ہوا، کوئی 4 بجے کا وقت تھا، تو ایک ضعیف سی خاتون، بہت ضعیف خاتون، میرے خیال میں 70 کی عمر میں ہوں گی کہیں، وہ بہت ہی جو ہے مشقت سے چلتی ہوئی لیکن اپنے سہارے پہ وہ تشریف لائیں اور مجھے کہنے لگی، میں اکیلا ہی بیٹھا ہوا تھا، وہ چھوٹا سا ایک ہال تھا، کہنے لگی کہ بیٹا آپ یہاں سے جائیں گے، یہاں پہ ہماری اب کلاس شروع ہونے والی ہے۔ تو میں نے کہا جی میں کسی اور ہال میں بیٹھ جاتا ہوں۔ تو میں دوسرے ہال میں گیا، میں نے کسی ساتھی سے پوچھا کہ یہ ضعیف خاتون کیا پڑھانے آئی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ پڑھاتی ہیں، اس عمر میں بھی، 70 سال کی عمر میں بھی، ان سے چلا بھی نہیں جاتا، لیکن ان کو بہت شوق ہے پڑھانے کا۔ تو ان کے یقیناً جو ہے آس پاس کے لوگ ان کو انکریج کرتے ہوں گے تاکہ وہ اس عمر میں بھی ایکٹیو رہیں۔ تو یہ بچوں کچھ چیزیں ہیں جو کہ اگر ہم کریں تو والدین کا نہ صرف احترام میں اضافہ ہوگا بلکہ ان کو ہم سے خوشی بھی ہوگی، اور جب بچوں والدین خوش ہوتے ہیں تو دل سے ان کے دعائیں نکلتی ہیں۔ تو کرنے والا کام ہمارے لیے بچوں ایک تو یہ ہے کہ جو پیچھے ہم نے آپ کو کام بتایا، کوشش کریں کہ آپ کی زندگی میں آ جائیں، لسٹ بنا لیں، ہمیشہ کی طرح ایک اپنا جرنل پریپیئر کر لیں، اس کے اندر یہ کوٹس جو ہم نے آپ کو بتائے، کہانیاں بتائیں، آپ کو بھی کوئی کہانیاں معلوم ہو وہ بھی لکھ لیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے وہی ہوگا جو پہلی سلائیڈ میں ہم نے بتایا کہ جب آپ کے ذہن کی باتیں آپ کے الفاظ بنیں گے، آپ کے الفاظ آپ کے اعمال بنیں گے، تو اعمال آٹومیٹیکلی ایکشن میں ڈیولپ ہو جائیں گے، تو وہ آپ کی زندگی کے اندر آ جائے گا۔ اسی سلسلے میں سوچیں، لسٹ بنائیں کہ والدین کی کن کن باتوں پر ہم ان سے خفا ہوتے ہیں، ہمیں کس بات پہ فیل ہوتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ انفیئر ہو گیا، تو اس کے اوپر ہمیں لکھ کے بھیجیے۔ انشاءاللہ جو ہے اگلے پروگرام میں ہم ضرور شیئر کریں گے۔ انکریج کرتے ہیں تمام بچوں کو کہ آپ کی جو یہ لکھنے کی صلاحیتیں ہیں اور سوچنے کی صلاحیتیں ہیں،
یہ اگر اس کے ساتھ ساتھ کی تربیت بھی ہو جائے اور یہ ڈیولپ ہو جائیں تو یقیناً یہ بہت بڑا جو ہے ہمارے لیے اچیومنٹ ہوگی، اور ان تمام لوگوں کی جن کا کنٹریبیوشن اس پروگرام کی طرف ہے۔ وقت ہوتا ہے قصص الانبیاء کا۔ آج ہم بات کریں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام رکھے جانے سے لے کے بی بی حلیمہ سعدیہ کے گھر برکتیں پھیلانے تک۔ گوہر بھائی ابھی جو ہے وہ ہمیں اس کے اوپر واقعات بتائیں گے، اور پھر ہم ان کے مورل لیسن پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے تو کیا کیا واقعات پیش آئے اور یہ سب کس طرح ہوا۔ تو سب سے پہلے بچوں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو پیدائش کے 7ویں دن عبد المطلب جو تھے انہوں نے آپ کا عقیقہ کیا اور آپ کا نام محمد رکھا۔ اس وقت عربوں میں اس سے پہلے کبھی بھی کسی نے بھی یہ نام نہیں رکھا تھا، تو قریش جو تھے ان کو یہ نام بہت عجیب تھا لگا، اس لیے کچھ لوگوں نے عبد المطلب سے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ نے اس بچے کا نام اس کے باپ دادا کے نام پر نہیں رکھا بلکہ محمد رکھا ہے، اور یہ نام نہ تو ہمارے باپ دادا میں سے کسی کا ہے، نہ تمہارے باپ دادا میں سے کسی کا ہے، نہ تمہاری قوم میں سے کسی کا ہے۔ تو عبد المطلب نے جواب دیا، ان کو بتایا کہ میری خواہش ہے کہ آسمانوں میں اللہ تعالیٰ اس بچے کی تعریف فرمائیں اور زمین پر لوگ اس کی تعریف کریں، کیونکہ محمد کے معنی ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ اسی طرح جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ تھی ان کی طرف سے آپ کا نام احمد رکھا گیا۔ احمد نام بھی اس سے پہلے کسی کا نہیں رکھا گیا تھا، یعنی ان دونوں ناموں کو اللہ تعالیٰ نے حفاظت سے رکھا ہوا تھا، اس کی حفاظت فرمائی کہ آج تک اس سے پہلے کوئی بھی یہ نام نہ رکھ سکا۔ اپنی والدہ کے بعد آپ نے سب سے پہلے صوبیہ کا دودھ پیا۔ صوبیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہب کی باندی تھیں، اور ان کو ابو لہب نے آپ کی پیدائش کی خوشی میں آزاد کر دیا تھا، تو صوبیہ نے آپ کو کچھ دن کے لیے دودھ پلایا، اور انہی دنوں میں ان کے صوبیہ کے ہاں بھی بیٹا ہوا تھا۔ آپ کی والدہ جو تھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ صرف 9 دن تک دودھ پلا سکیں، ان کے بعد پھر صوبیہ نے دودھ پلایا۔ اس کے بعد پھر حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی، تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے عورتوں کے ساتھ اپنی بستی سے روانہ ہوئیں، ان کے ساتھ ان کا دودھ پیتا بچہ اور شوہر بھی تھا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری عورتوں کے بعد مکہ میں داخل ہوئیں، اور ان کا خچر بہت ہی کمزور اور مریل تھا، اور ان کے ساتھ ان کی کمزور اور بوڑھی اونٹنی بھی تھی، اور وہ بہت آہستہ چلتی تھی۔ ان کی وجہ سے حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما قافلے سے بہت پیچھے رہ جاتی تھی۔ اس وقت بھی ایسا ہی ہوا، وہ سب سے آخر میں مکہ میں داخل ہوئیں۔ اس زمانے میں بچوں عرب کا یہ دستور تھا کہ جب ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو وہ دیہات سے آنے والی جو دائیاں ہیں ان کے حوالے کر دیا کرتے تھے کہ دیہات میں بچے کی جو نشو نما ہوتی ہے وہ بہتر اور اچھے انداز میں ہو سکتی ہے، وہ خالص عربی زبان سمجھ جاتا ہے۔ تو دائیوں کا جب قافلہ تھا، جب وہ مکہ میں داخل ہوا تو انہوں نے سب سے پہلے ان گھروں کی تلاش شروع کی جن میں بچے پیدا ہوئے تھے۔ اس طرح بہت سی دائیاں جو ہیں وہ عبد المطلب کے گھر بھی آئیں، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، لیکن جب انہیں پتہ لگا کہ یہ تو یتیم ہیں، ان کے والد فوت ہو چکے ہیں، تو وہ چھوڑ کر اگلے گھروں میں چلی جاتی تھی کہ پتہ نہیں اس گھر سے ہمیں کچھ ملے گا بھی کہ نہیں۔ تو جب حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ پہنچی تو انہیں پتہ لگا کہ سب عورتوں کو تو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا ہے، اور اب صرف وہ بغیر بچے کے رہ گئی ہیں، اور اب کوئی بچہ باقی نہیں بچا۔ ہاں، ایک یتیم بچہ ضرور باقی بچا ہے، جس کو دوسری عورتیں جو ہیں وہ چھوڑ گئی ہیں۔ تو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے تو یہ بات بہت بری لگ رہی ہے کہ میں کسی بچے کے بغیر واپس چلی جاؤں، مجھے تو دوسری عورتیں طعنے دیں گی، تو ہم اسی یتیم بچے کو ہی لے لیتے ہیں۔ تو ان کے شوہر نے کہا کہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی بچے کے ذریعے سے ہمیں خیر اور برکت عطا فرما دیں۔ تو پھر کیا ہوا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد المطلب کے گھر آئیں، اور جناب عبد المطلب اور حضرت آمنہ نے انہیں خوش آمدید کہا۔ پھر حضرت آمنہ انہیں بچے کے پاس لے آئیں۔ آپ اس وقت ایک اونی چادر کے اندر لپٹے ہوئے تھے، اور چادر سفید رنگ کی تھی، اور آپ کے نیچے ایک سبز رنگ کا ریشمی کپڑا تھا، اور آپ سیدھے لیٹے ہوئے تھے، اور آپ کی سانس کی آواز کے ساتھ ایک خوشبو سی پھیل رہی تھی۔
تو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوئی، اور حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے ایک نور نکلا جو آسمان تک پہنچ گیا، اور اس کے بعد حضرت حلیمہ نے آپ کو گود میں اٹھا کر ان کے دونوں آنکھوں کے درمیان جو ہے وہ پیار کیا، اور اس کے بعد ان کی والدہ اور عبدالمطلب سے اجازت چاہی اور بچے کو لے کر قافلے میں واپسی کے لیے روانہ ہوئی۔ تو جب بچے کو انہوں نے دودھ پلانے کے لیے پہلے گود میں لٹایا تو آپ نے پہلے بائیں طرف دودھ پلانے کی کوشش کی، لیکن بائیں طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نہیں پیا۔ پھر جب دائیں طرف سے انہوں نے دودھ پلانے کی کوشش کی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پی لیا، اور پھر یہی عادت رہی کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف سے دودھ پیتے تھے، اور باقی بائیں طرف سے جو حضرت حلیمہ کا بچہ تھا اس کے لیے وہ دودھ چھوڑ دیا کرتے تھے۔ تو جب قافلہ روانہ ہوا اور حضرت حلیمہ سعدیہ خچر پر سوار ہوئیں آپ کو ساتھ لے کر، تو جو خچر تھا وہ اتنا زیادہ تیز چلا کہ وہ پورے جو قافلہ تھا اس کی سواریوں کو پیچھے چھوڑ دیا اس نے۔ پہلے تو وہ بہت مریل ہونے کی وجہ سے پیچھے رہ جاتی تھیں، لیکن اس بار جو ہے وہ باقی ساری خواتین بھی دیکھ کے حیران ہو گئیں کہ یہ کیا بات ہے کہ یہ حلیمہ کا خچر بہت زیادہ تیز چل رہا ہے، پہلے تو ان کا خچر جو ہے وہ بہت مشکل سے چلتا تھا، قدم بھی نہیں اٹھاتا تھا۔ تو انہوں نے حضرت حلیمہ نے فرمایا کہ ہاں یہی بات ہے، مجھے بھی نہیں پتا، یہ بہت جب سے میں اس بچے کو لے کے آئی ہوں یہ بہت عجیب معاملہ ہے کہ یہ خچر جو ہے بہت تیزی سے چل رہا ہے۔ اس کے بعد یہ لوگ جو ہیں سب بنو سعد کی بستی میں پہنچ گئے۔ ان دنوں میں یہ علاقہ جو ہے یہ بہت خشک اور قحط زدہ تھا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ بتاتی ہیں کہ جب شام کے وقت بکریاں چر کر واپس آئیں تو ان کے جو تھن تھے وہ دودھ سے بھرے ہوئے تھے، جبکہ اس سے پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، اس میں دودھ بہت ہی کم ہوتا تھا اور بہت مشکل سے نکلا کرتا تھا۔ تو ہم نے اس دن اپنی بکریوں کا انہوں نے بتایا کہ دودھ جو ہے وہ سارا نکالا تو ہمارے سارے برتن بھر گئے، اور پھر ان کو پتہ لگا کہ یہ تو ساری برکت اس بچے کی وجہ سے ہے، اور آس پاس کی جو عورتیں ہیں ان میں یہ ساری بات پھیل گئی کہ یہ بچے کی وجہ سے اتنی برکت ہے کہ ان کا دودھ بہت زیادہ ہونے لگ گیا ان کی بکریوں کا۔ اس طرح ان کے گھر میں پھر آہستہ آہستہ ہر طرف سے برکتوں کا نزول ہونا شروع ہو گیا، ہر طرف برکتیں شامل ہونے لگ گئی، اور دوسرے لوگ جو ہے وہ بھی بہت تعجب کیا کرتے تھے۔ اسی طرح 2 مہینے گزر گئے، اور 2 مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلنے پھرنے لگے، اور جب 8 مہینے کے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو باتیں کرنے لگے اور آپ کی باتیں سمجھ میں آتی تھیں، اور جب 9 مہینے کی عمر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت صاف گفتگو کرنے لگے تھے، اور اس دوران آپ کی بہت سی برکات دیکھنے میں آئیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب ان کو وہ اپنے گھر میں لے کے آئیں تو بنو سعد کا کوئی گھر ایسا نہ تھا جس سے مشک کی خوشبو نہ آتی ہو۔ اس طرح سب لوگ آپ سے محبت کرنے لگے، اور جب آپ کا دودھ چھڑایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے کہ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرتم و اصیلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑائی، حمد اور پاکی بیان کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنے بچپن میں۔ اور پھر جب 2 سال کے ہو گئے تو پھر حضرت حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر واپس آپ کی والدہ کے پاس آئیں، اور اس کے بعد اس عام طور کے اوپر 2 سال کی عمر میں بچے جو ہیں وہ اپنی ماؤں کے حوالے کر دیا کرتے تھے، تو لیکن حضرت حلیمہ نے تو اتنی برکات دیکھی تھی اپنے گھر میں، بہت زیادہ برکات دیکھی تھی، اس لیے انہوں نے بہت زیادہ ریکویسٹ کی حضرت آمنہ سے بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عبدالمطلب سے بھی، تو کہ ہمیں اور کچھ دیر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے پاس رہنے دیں۔ تو جب بہت بار بار کہا تو اس کے بعد پھر حضرت آمنہ جو ہے وہ مان گئی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر حضرت حلیمہ سعدیہ دوبارہ واپس اپنے گھر، اپنے علاقے اور اپنے گاؤں میں آ گئیں۔ تو آج بچوں اتنا ہی، میں ریکویسٹ کرتا ہوں عامر جواد صاحب سے کہ ہمیں بتائیں کہ اس میں ہمیں کیا اسباق ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں بھی بہت خوبصورت واقعات ہم سن رہے تھے جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کے اور حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ کے گھر برکتیں پھیلانے، اور ان کی خود بھی ایک ذات جو ہے وہ بہت ہی
پرشفقت ذات تھی حضرت بی بی حلیمہ کی. 2 خواتین کے نام آپ کی والدہ کے علاوہ آتے ہیں جو کہ آپ کی جنہوں نے آپ کی پرورش کی، ایک بی بی حلیمہ اور پھر ایک جو ہے وہ ام ایمن رضی اللہ عنہ، اور ان کی برکات جو ہیں وہ ہمیں معلوم ہوتی ہیں. اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدین تو ان کے نہیں رہے، لیکن بی بی حلیمہ اور ان کے بچوں کے ساتھ اور پھر جو ہے ام ایمن رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ جو ہے وہ بہت ہی شفقت اور رحمت کا معاملہ کرتے تھے. جب یہ تشریف لاتی تھی آپ کے گھر میں یا ان کے بچے بھی آتے تھے تو بہت احترام اور محبت کے ساتھ ملا کرتے تھے. اور پھر حضرت ام ایمن کے جو بچے تھے وہ آپ کے گھر میں یوں پلا کرتے تھے جیسے آپ کے اپنے بچے ہوں، اپنے گھر کے ہی بچے ہوں. ابھی ہم سن رہے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھنے کا واقعہ، یہاں سے شروع ہوئے آج کے واقعات کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے وہ محمد رکھا گیا. بڑا ایک عجیب سا نام تھا اس وقت کہ ایسا نام نہیں رکھا گیا، لیکن یہ نام ایک طرح سے سنبھال کے رکھا گیا تھا. بہت زیادہ تعریف جن کی جاتی ہے، اس نام کا مطلب یہ ہے کہ جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے. اور یہ جو ہے نام ہی ظاہر کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسمانوں اور زمینوں میں سب سے زیادہ تعریف جو ہے وہ آپ کے لیے ہونا تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ اللہ کے محبوب ہیں، اور آپ کی محبوبیت جو تھی وہ کائنات کے آغاز سے ہی اس کا جو ہے وہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا کہ آپ اللہ کے محبوب ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. اور اللہ کی محبت جو ہے اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک کتنی محبت فرماتے تھے اور کتنی محبت کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہے نام احمد اور خالق کائنات کی محبت، کیونکہ نام احمد دوسری کتابوں میں بھی آیا اور آپ کے گھر والوں نے بھی آپ کا نام جو ہے وہ احمد رکھا. احمد کا مطلب بھی جو ہے وہ تعریف کرنے والا ہوتا ہے، اور اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام مخلوقات سے زیادہ تعریف اور یہ خصوصیت اس نام سے ظاہر ہوتی ہے جو کہ احمد رکھا گیا. تو آپ کے دونوں ہی نام بے حد تعریف والے اور بے حد محبت والے ہیں، اور اللہ کریم کی محبت جو ہے اس میں نظر آتی ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ جب آپ تشریف لے آئے تو آپ جیسی شان اور خصوصیات رکھنے والا کبھی پیدا نہیں ہوا تھا اور نہ ہی ہوگا آئندہ. تو آپ جو ہے وہ اللہ کریم کے محبوبین میں سے ہیں، اور ان میں بھی جو ہے سب سے بڑا مقام آپ کا ہے. تو آپ کی شان جو ہے وہ بہت ہی اعلیٰ ہے، آپ کی خصوصیات منفرد ہیں تمام کائنات کے افراد سے. آپ کی شخصیت، آپ کے جو کردار اور آپ کی سنتیں ہیں، آپ کے اعمال تھے، وہ ایسے بہترین ہیں کہ ان جیسے نہ کبھی تھے اور نہ کبھی ہوں گے. اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اوپر آج بھی کوئی عمل کرتا ہے تو بے اختیار غیر اقوام بھی کہہ اٹھتی ہیں کہ اس جیسے خوبصورت اعمال نہیں ہیں. چونکہ ابھی ہم نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے ایک موروکو کی ٹیم کی مثال بھی دی تھی کہ اس میں کس طرح سے وہ ہو رہے تھے. اس کے بعد جو ہے آپ کی ذات اقدس کی برکات جو ہیں، وہ پہلے تو بات یہ ہے کہ آپ کی خود ذات کریم جو ہے وہ بہت زیادہ مقدس ذات ہے، اور جہاں پہ بھی آپ کا ظہور ہوا وہ آپ کا گھر تھا یا گھر سے باہر جب آپ بنو سعد قبیلے میں آپ کو لے جایا گیا تو برکات ہر جگہ جو ہے وہ نظر آتی رہیں. اور آپ کی برکات ایسی تھی کہ نہ صرف یہ کہ اس علاقے میں بلکہ آس پاس کے جو دوسرے لوگ تھے وہ بھی نہ صرف اس کو محسوس کرتے تھے بلکہ مستفید بھی ہوتے تھے. اور آپ کی برکات کا جو سلسلہ ہے یہ جاری و ساری ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھیں، کیونکہ درود شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا جاتا ہے، نام لے کے بتایا جاتا ہے کہ فلاں جو ہے امتی نے آپ کے لیے یہ درود شریف پڑھا ہے. تو یقیناً وہاں سے جو ہمارے لیے سلام اور دعا کے جو سلسلے ہوں گے ان کی کیسی برکات ہوں گی. جبھی تو درود شریف پڑھنے کے اوپر اتنے انعامات ہیں کہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، درجات بلند ہو جاتے ہیں، اور انسان کے جو ہے وہ حسنات میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو بہت زیادہ درود شریف پڑھا کیجئے بچوں، کیونکہ آپ کی ذات اقدس کی برکات موجود تھیں اور رہتی دنیا تک رہیں گی انشاءاللہ. آج ہمیں جو ہے وہ بچوں کا کوئی خاص کام نہیں مل سکا، جو کہ پچھلے ہفتے ہم نے بتایا تھا، بچوں نے ہم سے شیئر نہیں کیا. تو یہ آج اسکرین خالی ہے، انتظار کر رہی ہے ان بچوں کے نام کا جو کہ ہمیں کام بھیجا کریں تاکہ ہم شیئر کیا کریں. سنتوں پہ عمل کے لیے جو ہے حریہ نے ہمیں صرف آج بھیجا تو ان کا نام ہم یہاں پہ شیئر کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ تمام بچوں کو اللہ پاک اپنی حفاظت میں رکھیں ہر بیماری، دکھ، تکلیف سے، اور ان کو بے انتہا وافر طیب رزق عطا فرمائیں. آفات و بلیات سے اللہ کریم محفوظ رکھیں، کائنات کا فخر بنا دیں. دونوں جہان کی اللہ تعالیٰ آپ کو بچوں کامیابیاں عطا فرمائیں اور آپ کی شخصیت میں شجاعت، ہمت اور قائدانہ صلاحیتوں کا روز افزوں اضافہ ہو. پروگرام اب شروع کرتے ہیں. بڑے بچوں کا عامر عثمان صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا، دعائیں بھی ہوں گی اور روین بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.